रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कप्तान का चैलेंज, ई वोटिंग और महंगाई का जिन, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। The moment the election finishes, हम ये दबाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा। एक्सीलेंट, सबको बड़ी मुबारक हो, सबको बहुत। दोनों ने मुझे बारी बारी कोशिश की कि मैं उनको ज्वाइन कर दूं एक पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा तो मैं तो आया ही उनकी करप्शन के अगेंस्ट, और मैंने दोनों को चैलेंज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने सियासत शुरू की तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने उन्हें अपनी जमातों में शमूलियत की ऑफर की, लेकिन उन्हें पता था कि ये दोनों जमातें करप्ट हैं। उन्हें इल्म था कि इन जमातों के लीडर करप्शन से पैसा बनाने के लिए सियासत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इन जमातों में शामिल होने के बजाय अपनी पार्टी बना ली और इन दोनों जमातों को चैलेंज किया। खान साहब, आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं, ये बात भी दुरुस्त है कि आपने करप्शन के खिलाफ 22 साल जद्दोजहद की है, लेकिन क्या आपने इनको इसलिए चैलेंज किया था कि इन्हीं दोनों जमातों की आधे से ज्यादा काबिना को चुन चुन कर अपनी पार्टी में शामिल कर ले? क्या आपने इनको इसलिए चैलेंज किया था कि इक्तिदार में रहने और हुकूमत बचाने के लिए इन्हीं जमातों के इत्तेहादियों को अपने इत्तेहादी बना ले? क्या आपने इनको इसलिए चैलेंज किया था कि इनकी करप्शन खत्म करने के बजाय आपके दौरे हुकूमत में करप्शन बढ़ जाए? क्या आपने इनको इसलिए चैलेंज किया था कि 3 सालों में मेगा करप्शन के कई स्कैंडल सामने आ जाएं? क्या आपने इन्हें इसलिए चैलेंज किया था कि अपोजिशन के अरकान करप्शन पर जेलों में जाएं और हुकूमती अरकान के खिलाफ नैब कछुए की चाल चलता नजर आए? क्या आपने इन्हें इसलिए चैलेंज किया था कि आटा, चीनी, पेट्रोल और अद्वियात माफिया खुले आम मनमानियां करता रहे और आप सिर्फ रिपोर्ट शाया करते रहें? क्या आपने इन्हें इसलिए चैलेंज किया था कि मुल्की मईशत मनफी और महंगाई बेकाबू हो जाए? और क्या आपने इन्हें इसलिए चैलेंज किया था कि कर्जों का बाप बंद करने के बजाय कर्जों के अनबार लग जाएं? खान साहब, आपने अपनी पार्टी भी बना ली, हुकूमत में भी आ गए, तो फिर करप्शन खत्म करने का अधूरा चैलेंज कब पूरा करेंगे? आज प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है PMLN से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें सेनेटर शिबली फराज साहब ने ज्वाइन किया है जो वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। शिबली फराज साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, वजीर आज़म कहते हैं कि सियासत के आगाज़ में उन्हें पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जमातों से ऑफर थी, लेकिन उन्होंने दोनों जमातों में वो नहीं गए क्योंकि उन्हें पता था इनकी लीडरशिप करप्ट है। उन्होंने अलग जमात बनाई और इनको चैलेंज किया। 22 साल खान साहब की जद्दोजहद के और फिर हुकूमत के 3 साल, क्या आपको लगता है कि जो आपने पार्टी बनाई थी उसके मकासद पूरे हो गए? देखें जी, ये एक मंजिल की तरफ सफ़र होता है और एक दिन में या 1 साल 2 साल में चीज़ें नहीं बदलती। हाँ, आपकी जो सिमत है वो उसका तयन हो जाता है, और बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस सिमत का तयन कर लिया है। देखें, हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पहले तो ये देखें ना कि एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनके लिए बड़ा आसान था कि वो किसी भी पार्टी को, इस्टेब्लिश पार्टी को ज्वाइन कर लेते, लेकिन उन्हें चूँकि असल में उनका सियासत में आने का मकसद ये नहीं था कि वो इक़्तिदार में आए। उनका मकसद ये था कि जो पाकिस्तान की जो सियासत या जो गवर्नेंस है उसमें जो करप्शन, जो जिस तरह की मेरिट के खिलाफ वर्जियाँ और जिस तरह के मिस गवर्नेंस का एक पूरा एक कल्चर हो चुका है, उसके लिए एक लंबा सफ़र है जो कि उन्होंने तय किया 22 साल में। शिबली साहब, उन्होंने चैलेंज किया कि पीपल्स पार्टी नून लीग में करप्ट लोग हैं। उन्होंने ना सिर्फ अपनी पार्टी में इन पार्टीज़ के लोगों को शामिल किया बल्कि आप लोगों ने हुकूमत भी बना ली। ठीक, इस वक्त आपकी आधी से ज़्यादा काबिना के अंदर नून लीग, पीपल्स पार्टी और जनाब मुशर्रफ के लोग भरे हुए हैं। आपके वही इत्तेहादी हैं इस वक्त जो कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के थे। तो क्या इक़्तिदार की इतनी मजबूरियाँ जालिम होती हैं सर? और फिर आप कहते हैं कि इमरान खान ने समझौता नहीं किया। देखें, मैं आपको बताऊं, पहली बात ये होती है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग को क्यों नहीं ज्वाइन किया, बिकॉज उनकी बिलीफ ये थी और ठीक थी, दुरुस्त थी, जो वक्त ने साबित भी किया, वो ये थी। नहीं, देखें कि लीडरशिप मैटर करती है। देखें, जब आपका लीडर ऑनेस्ट, निडर और हार्ड वर्किंग होगा, ईमानदार होगा, कारोबारी नहीं होगा, तो वो फिर उसके साथ देखें आपने किन लोगों को शामिल करना होता है। वो लोग जो जिनको के लोग इलेक्ट करते हैं वो इलेक्ट हुए,
اب یہ پاکستان کا سسٹم ہے جو کہ اوور نائٹ چینج نہیں ہو سکتا. سر یعنی آپ کی اتنی مجبوری تھی, آپ کو اپنا وزیر خزانہ نہیں مل سکا سر. ایک اسٹیبلشڈ پولیٹیکل سسٹم میں تبدیلی چھڑی سے نہیں آتی ہے, جادو کی چھڑی سے نہیں آتی ہے, یہ ایک پروسیس ہے. یہ پروسیس ہے جو کہ شروع ہو گیا ہے. 2 پارٹی کی حکومتیں تھیں, عوام نے اگر یہ عمران خان کو اسی لیے کیا نا الیکٹ, کیونکہ تنگ آ چکے تھے وہ, اور جو آلٹرنیٹو تھا 2 پارٹی سسٹم کو توڑنا کسی بھی انٹرنیشنل کورٹ میں آسان نہیں ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اوپر لیڈر ایماندار ہونا چاہیے. لیڈر ایماندار ہو. یہ 3 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے, آپ کے اس دور حکومت میں کرپشن بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ ایمانداری سے بتائیں. میں ایمانداری سے بتاؤں گا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ کرپشن کا تعلق ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ہمارا اگر گلہ ہے, ہماری اگر سخت اگر ناراضگی ہے ان 2 پارٹی سے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے کلچر کو فروغ دیا جس میں کہ کرپشن مانا ہی نہیں جاتا. 3 سال پہلے نون لیگ کرپشن کر رہی تھی جو ہو رہی تھی, آپ کہتے ہیں اب کرپشن کون کر رہا ہے جو بڑھ گئی ہے؟ جو گورنمنٹ کے لیول پہ, پرائم منسٹر کے لیول پہ, ان کے منسٹرز کے لیول پہ کرپشن نہیں ہو رہی. یہ آہستہ آہستہ, بالکل آپ اگر ہے تو آپ بتائیں. اگر کورٹس بھی موجود ہیں, نیب بھی موجود ہے, جو بھی ادارے ہیں. آپ کے 3 سالوں میں میگا کرپشن کے 6 سکینڈل سامنے آئے ہیں. آٹا, چینی, ادویات, پیٹرول, LNG اور رنگ روڈ سکینڈل. کیا اس میں وزارتیں یا وزراء انوالو نہیں رہے سر؟ آپ کے جو کیبنٹ کے لوگ تھے وہ انوالو نہیں رہے, اور ان میں سے کس ذمہ دار کو ابھی تک سزا ہوئی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسپیشل ایک وہ بنائی گئی, کمیشن بنائے گئے, انکوائری کمیشن بنائے گئے, رپورٹ بھی شائع کر دی. دیکھیں, کس ذمہ دار یہ ہے کہ آپ یہ کریڈٹ تو ہمیں دینا کہ ہم نے اگر ایک ایشو جو کہ اوپر آیا ہے, اگر اس میں کچھ سوالات اٹھے ہیں, اس کی ہم نے پوری تک وہ کی ہے. آپ کا ہوا, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں, ایک ہوتی ہے حکومت کے کام کیا ہے. حکومت نہ عدالت کو کہہ سکتی ہے کہ جی آپ نے اس کو سزا دینی ہے, نہ حکومت نیب کو کہہ سکتے ہیں ہم ریفر کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا یہی ہوگا کہ جو ہمارا جو پورا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں جو ہے تو انصاف نہیں ملتا. سر, آپ نے ابھی تک کتنے اپنی گورنمنٹ کے مقدمات ہیں جن کو آگے ریفر کیا ہے؟ چینی کی قیمت آپ کنٹرول نہیں کر سکے, رنگ روڈ سکینڈل میں آپ دیکھیں سیاستدانوں کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال دیا گیا ہے, ادویات مافیا کدھر ہے نظر نہیں آ رہا. تو کمپرومائزز نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں عمران خان نے سمجھوتا نہیں کیا. نہیں, بالکل نہیں کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک کہ شوگر کا تعلق ہے, جہاں تک کہ ویٹ کا تعلق ہے, رنگ روڈ کا تعلق ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر نے بڑے اس سے اور اپنی اس پہ یہ انکوائری شروع کرائی. دیکھیں, دبانا بہت آسان ہوتا ہے حکومت کے لیے, جس طرح کے ماضی میں نہیں کمپرومائز نہیں کیا ہے. دیکھیں, یہ پروسیسز ہیں, یہ کلچر ہے, اس کو چینج ہونے میں ٹائم لگے گا. جب جو امپلیمنٹ وقت گزرے گا, اور انشاءاللہ ہماری آپ دیکھیے گا کہ ہماری جو آنے والی حکومت ہے اس میں آپ دیکھیے کہ اس کا کیا, اس میں کیا ہوگا. اگلی دفعہ جو آ رہی ہے آپ کی انشاءاللہ کنفرم ہے, انشاءاللہ پرفارمنس کی بیسس پہ کہہ رہے ہیں. بالکل پرفارمنس کی بیسس پہ, اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے. عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے, میاں نواز شریف آپ کے ہاتھوں سے نکل کے لندن چلے گئے سر. دیکھیں, یہ تو ایک دوسری بحث ہے نا کہ نواز شریف جہاں سے نکل گئے وہ تو عدالت سے بھی آپ کیسے لائیں گے ان کو؟ کل سے 2 دن میں آپ نے کوئی 15 پریس کانفرنسز کر دی ہیں جب سے ان کا جو ویزا درخواست ہے, تو ویزا توسیع میں درخواست مسترد ہوئی ہے. برطانیہ کا جو لا کا سسٹم ہے, ہماری کیا کہتے ہیں ایکسٹریڈیشن کی ان کے ساتھ ٹریٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ نہیں کی گئی, جان بوجھ کے نہیں کی گئی ماضی کی حکومتوں میں, بیکاز ان کی جائیدادیں وہاں پہ تھیں. ہمارے لیڈر کا تو جو فلیٹ تھا وہ اس نے بیچ کے, جو 90s میں بیچ کیا. آپ لا نہیں سکتے ان کو. نہیں, وہ تو دیکھیں نا, قانون ہی ان کو لائے گا. دیکھیں نا, حکومت کسی کو گھسیٹ کے لا نہیں سکتی ہے. حکومت جو ہے نا وہ ہر کام قانون کے دائرے میں رہ کر کرتی ہے. اگر قانون میں کچھ لمیٹیشنز ہوں تو پھر جو ہے تو اس میں اس کی کوئی وہ نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک, اپوزیشن آپ کو آفر کر رہی ہے, آپ بسکٹ کھائیں جب تک میں ان سے پھر بات اور مزید کر لیتی ہوں سر. لیکن آپ نے کہا تھا 15 جنوری کو تک لے آئیں گے میاں نواز شریف کو واپس, آپ نہیں لے کر لا سکے. کہ یہ دیکھیں نا کہ یہ اگر ایک سیاسی پارٹی ہے, میرا لاسٹ کامنٹ, سیاسی پارٹی ہے, اس کی ایک لیڈرشپ ہے, ان کا فرض نہیں بنتا ہے کیا بیچارہ ان کی حیثیت وہ مطلب ہے سچویشن ہے جس میں ہر ایک ان سے پوچھتے ہیں, آپ بھی پوچھیں گی وہ کیوں نہیں آ رہے, اب تو ویزا بھی ختم ہو گیا ہے, قانون میں عدالت نے ان کو یہ قرار دے دی ہے, وہ قرار دے دی ہے. طارق فضل چودھری صاحب, تو بتائیں یہ کہ کیوں نہیں اپنے لیڈر پہ پریشر ڈالتے کہ آئیں یہاں پہ لڑیں. ان کے لیڈر کو آپ نے بھیج دیا, اب آپ کہہ رہے ہیں پریشر ڈال کے بلا لیں. ہم نے نہیں بھیجا, یہ خود. ٹھیک, سر پہلے یہ کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں مجھے نون لیگ میں شمولیت کی آفر ہوئی تھی, لیکن وہ اس لیے نہیں گئے کہ چونکہ آپ کی لیڈرشپ کرپٹ تھی. ذرا سوچیں, بلکہ 25 سیٹیں بھی عمران خان آپ کی پارٹی میں ہوتے, پھر بعد میں 25 سیٹیں آفر کی. آپ نے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آج آپ نے پروگرام میں دعوت دی. بڑا ان انٹرپٹیڈ ٹائم آپ نے منسٹر صاحب کو دیا ہے.
میں نے بسکٹ آفر کیے ہیں انہیں. میں تھوڑی سی ذرا آپ سے بات کر رہا ہوں. ہم بات کر رہے تھے. دیکھیں عمران خان صاحب نے سیاست میں آنے کے بعد جو انہوں نے کانسیپٹ دیا نا وہ بہت زبردست تھا, میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. ایک انہوں نے کانسیپٹ یہ دیا جی کہ سسٹم کے اندر جو خرابیاں موجود ہیں ہمارے نظام میں ہیں, جس میں ناانصافی ہے, جس میں کرپشن ہے, جس میں جو سہولتیں عوام کے پاس پہنچنی چاہیے ان کا فقدان ہے, میں یہ ساری درست کروں گا, چینج لے کے آؤں گا, تبدیلی کا نعرہ دیا, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان بنے گا. بالکل یہ کانوں کو بہت بھلا لگا سب کو, ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے بھی یہ بات, پاکستان میں اگر یہ ساری چیزیں سیدھی ہو جائیں, آپ یقین کریں کہ ہم سے زیادہ خوش کون ہوگا. آپ کو بھی اچھا لگا. اچھا لگا ویسے تو پاکستانی کے شاید یہ, لیکن جو بات ہوتی ہے نا کیپیسٹی کی جی, اور جو بات ہوتی ہے پرفارم کرنے کی باتیں, تو آپ میں کہتا ہوں کہ جو تبلیغی جماعت ہے ان سے زیادہ خوبصورت باتیں کو کرتے ہی نہیں. صحیح, ٹھیک ہے جی. لیکن وہ باتیں جو اگر میں نے ان کا نام لیا جو کہ بڑی اچھی جماعت ہے, میں خود گیا ہوں, اب عملی طور پہ آپ اس کو اگر اپنائیں نا پہلے خود, پھر جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ, تب تبدیلی آتی ہے اور چینج آتی ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اب عمران خان صاحب نے کیا کیا, نعرہ تو انہوں نے یہ دے دیا, لیکن جب انہیں یہ حکومت توفتاً ملی تو اس کے بعد وہ تمام لوگ جن پہ وہ الزام لگا رہے ہیں, وہ تمام جماعتیں جن کے بارے میں وہ شاکی ہیں اور جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپٹ جماعتیں تھیں, ان کے تمام لوگ اکٹھے کر کے وہ اپنی جماعت میں لے آئے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ نے اپنا جو ایک سوچ تھی, ایماندار ہونا چاہیے, تو جو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں, جو ان کی سوچ تھی یا جو ان کی ایک وہ یہ کہیں کہ نیریٹو تھا, اس کی نفی پہلے ہی دن ہوگی. ان کے ساتھ ان کا بڑے ینگ لوگ, یہ وہ سارا وہ لمبی بات ہے, بڑا شارٹ میں نے کر دیا ہے کہ وہ سارے لوگ وہاں سے لے آئے. سر جیتنے والے لوگ کہتے ہیں, اب جو بات ہے نا جو انہوں نے کہا بات کرپشن کی, جی ہمارا نعرہ کرپشن کے خلاف ہے. کرپشن فی الواقعہ بڑی ہے پاکستان میں, تمام انڈیکیٹرز پاکستان کے اندر, جو ہم جیسے لوگ براہ راست عوام سے کنیکٹڈ ہیں, سسٹم کو جانتے ہیں, پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. جو جتنے انٹرنیشنل, میں اس میں بھی آتا ہوں, جتنے انٹرنیشنل کرپشن کو جانچنے کے انڈیکیٹرز ہیں, پیمانے ہیں, ادارے ہیں, سب نے کہا ہے پاکستان میں کرپشن بڑی ہے. اب جہاں تک آپ نے کہا, جی شبیر صاحب نے کہا ہمارے بھائی نے کہ جی وزیر کرپشن نہیں کر رہے اور کیبنٹ میں کرپشن نہیں ہو رہی, فلاں نہیں ہو رہی. یہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک استانی صاحبہ نے پوچھا تھا کلاس میں کہ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا, تو ایک شاگرد سے پوچھا, اس نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں میڈم میں نے نہیں توڑا. تو یہ قسم اپنی تو دے سکتے ہیں, ٹھیک کہ قسم سے میڈم میں نہیں کرپشن کر رہا, لیکن باقیوں کے بارے میں, لیکن خدا کا واسطہ ہے جو آپ نے ابھی 6 نہیں تو 12 اسکینڈل آئے ہوئے ہیں. ٹھیک, یعنی جتنے میگا اسکینڈل اس گورنمنٹ کے کرپشن کے آئے ہیں, آپ کی لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں جی عدالتیں, اور عدالتوں کے بعد آپ ساتھ فرما رہے ہیں جناب کے نیب. آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ کامیاب نہیں ہے, نا جو حکومتی ممبران کی طرف کھلتی ہے. آپ کی پارٹی لیڈر اس وقت ملک سے باہر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مفرور ہیں. آپ کی پارٹی کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ کرپشن کے مقدمات کو بھگت رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا چیلنج پورا نہیں ہوا, اگر انہوں نے کرپشن ختم کرنے کو کیا تھا تو آپ کتنی بھی اپیلیں کر لیں میاں صاحب, آنا انہوں نے کہتے ہیں یہ واپس پاکستان میں ہی ہے. بالکل واپس آنا ہے پاکستان میں, میں بھی یہ کہتا ہوں. اس سے پہلے بھی آئے ہیں, 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں. جس وقت ان کی اہلیہ محترمہ بستر مرگ پہ تھی اس وقت بھی پاکستان ہے. سر بھی برطانیہ سے سزا دی جا چکی تھی, تب بھی واپس آئے. نہیں, ایک طرف کہتے ہیں کہ عزت نفس نہیں. دیکھیں کوئی ایسی بات میاں نواز شریف صاحب نے نہیں کی جس کی آئین اور قانون میں گنجائش موجود نہ ہو. برطانیہ کے لاس کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے برطانوی قوانین کے مطابق, سن لینا بس آخری بات ہے, ویزا ایکسٹینشن اپلائی کی, وہ انہیں نہیں دی گئی. انہیں کہا گیا کہ آپ کے پاس ایک اپیل کا حق ہے, اب وہ درخواستیں کریں گے. وہ اپیل جو ہے اس کا رائٹ استعمال کر رہے ہیں. پاکستان کا رہنے والا وزیر اعظم اور برطانیہ سے درخواستیں کریں گے کہ مجھے رہنے دیں یہاں پہ. ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ جناب آپ کو مکمل اجازت ہے پاکستان جانے کی, وہ واپس آئیں گے انشاءاللہ. ٹویٹ کرتے ہیں عزت نفس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, اور کہا جا رہا ہے جو رویہ ہے, شبیر صاحب اس وقت بھی کابینہ کا حصہ تھے, تمام ان کے وزراء ان کی پریس کانفرنس اس وقت کی نکال لیں. میاں نواز شریف صاحب کے تمام ٹیسٹ ان لوگوں نے کیے, تمام کمیٹیز. سر ویسے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے نا اس طرح کی چیزوں کو. ویسے گورنمنٹ نے اکٹھا کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے گئے, یعنی ہماری تحویل میں تو نہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے جو سامنے آ کر مسائل کو فیس کرے. آپ کی پارٹی کے اندر 2 بیانیوں کی جنگ چل رہی ہے اس وقت میں. سر آپ کی پارٹی پھنس گئی ہے 2 بیانیوں کے بیچ میں. اس لحاظ سے تو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ دیکھیں ان کے پہ بھی بڑے سیریس کرپشن کے الزامات ہیں, لیکن آصف علی زرداری وہ بھاگے نہیں ہیں ملک سے, وہ گئے نہیں ہیں. نہیں بھاگے, میاں صاحب بھی نہیں ہیں. لیکن آخری بات کرپشن کے حوالے سے میں عرض کر دوں, جو میرزا چودھری منظور صاحب سے پوچھ لو, موجودہ حکومت کا ابھی صرف ایک بات رہ گئی ہے کہ یہ مافیا اس کی نشاندہی اچھی کرتے ہیں. اچھا ویسے آپ لوگوں کو آج کل ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے نا. مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کو بتاتے ہیں کہ مافیا کو پکڑو. جو معاملات آپ کی پارٹی میں چل رہے ہیں, آپ لوگ ہیں
مافیا کون پکڑے گا؟ اور صرف ایک آخری بات یہ میں عرض کر دوں کہ شبلی صاحب وزیر ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں جی، اگر ان کی وزارت میں سیکرٹری سے لے کے تمام ایڈیشنل سیکرٹری، تمام جوائنٹ سیکرٹری اور سیکشن آفیسر تک تمام اگر پیسے کھا رہے ہیں اور کرپشن کر رہے ہیں تو میں کبھی نہیں مانوں گا کہ شبلی فراز ایک ایماندار وزیر ہے. ٹھیک ہے، میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں، میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اگر نہیں دیکھیں میں ایماندار ہوں، نیچے ساری چوروں کی ٹیم کٹی ہوئی ہے کہ میں بڑا ایماندار ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے خلاف جو اگر میں خود نہیں کھاؤں گا میں کسی کو بھی نہیں کھانے دوں گا. تو یہ عمران خان صاحب کو بتائیں نا. بالکل وہ کر رہے ہیں، اسی طرح کر رہے ہیں، سامنے آئے ہوئے ہیں نہ کھانے دیں ان کو تاکہ آپ کو بدنام نہ کریں. چودھری منظور صاحب سر وزیر اعظم کہتے ہیں پیپلز پارٹی میں بھی انہیں شمولیت کی دعوت دی گئی تھی. آپ تو کئی دہائیوں سے پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں، تو پہلے ذرا یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی میں سے انہیں کس نے آفر کی تھی آنے کی پارٹی میں؟ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی نے کس کو آفر کی تھی اور کیسے کی تھی، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ یہ حمید گل کو ساتھ لے کر عبدالستار ایدھی کے پاس گئے تھے کہ بینظیر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹتے ہیں اور آپ پرائم منسٹر بنو. وہ عبدالستار ایدھی صاحب کا پہلے کی بات ہے اس سے. دوسری بات پارس یہ ہے ان کا کوئی سکینڈل 500 ارب روپے سے کم نہیں ہے جی. دوائیوں کا 500 ارب روپے سے زیادہ کا ہے، چینی کا 500 ارب روپے جو لوگوں کو ٹیکے لگ چکے ہیں، آٹے کا 500 ارب روپے کا، پیٹرول کا اب تو ہزاروں اربوں میں چلا گیا، ایل این جی کا 500 ارب کا ہے، ہاٹ منی کا 500 ارب سے کئی بڑا سکینڈل ہے جی. اور یہ سارے ایک کے بعد دوسرا سکینڈل ہے جو ریویل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور چھوٹے چھوٹے 5-5 7-7 ارب روپے کے تو اتنے ہیں. ابھی یہ مراد سعید صاحب کا پھر رہا ہے مارکیٹ کے اندر کہ انہوں نے وہ پاکستان پوسٹ کا اور ابھی بینک کا کرایا معاہدہ اور اس میں سے کیا ہوا. ایک بات یہ ہے دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں ان کے کیسز نیب کو کیوں نہیں جاتے، ان کی پہلے گرفتاریاں کیوں نہیں ہوتی. بعد میں ایک خورشید شاہ صاحب کا کیس ہے، خورشید شاہ 2 سال ہو گئے ابھی تک ریفرنس فائل ہوا ہے، اب کہہ رہے ہیں نیا ریفرنس پھر فائل کرنا ہے. 44 گواہوں میں سے 4 لگے ہیں اور باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ پھر ہوگا. یعنی 2 سال ہو گئے ریفرنس نہیں بن رہا. ان کے اپنے احساسوں کو اٹھا کر ان کو کئی گنا بڑھا کر وہ ریفرنس فائل کر دیا. ایک بات. دوسری بات دیکھیں، یہ پاکستان بدقسمتی سے سارے انٹرنیشنل فورمز لوز کرتے جا رہے ہیں. ہم یہ 22 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا کھیل ہے جس لیکن وزیر اعظم نے 40 45 60 دن میں 60 دن کے اندر پاکستان کے اندر 100 سے زیادہ لوگ دہشت گردی میں مارے جا چکے ہیں. یہ لہر پھر واپس آ گئی ہے اور آپ کی اکانومی کی کوئی سمت نہیں ہے. آپ کو یہ ہر مہینے ایک نیا اکانومی پہ ذرا بات کرتے ہیں، لیکن جو چیلنج آپ کی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے دیا تھا، میں نے طارق فضل چوہدری صاحب سے یہ سوال کیا، آپ سے بھی کر رہی ہوں کہ کیا اس میں وہ کامیاب نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں آپ کی جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس پہ کرپشن کے مقدمات بھگت رہی ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں 500 کے اسکینڈل، فواد چودھری کہہ رہے ہیں 5000 ارب روپے سے زائد کا مقدمہ ہے آپ کی قیادت کے اوپر جعلی اکاؤنٹ کیس میں، اور اس میں اب تک آصف علی زرداری کے مبینہ فرنٹ مین دوستوں سے 32 ارب روپے ریکور ہوئے ہیں. تو یہ ریکوری سر یہ کرپشن کا ثبوت نہیں ہے؟ نہیں کہتے ہیں جب سیاست میں آئے تب ایسے دیکھیں میری بات سنیں اور اب دیکھیں آپ فرق. ایسا کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری کے والد کے ایسٹس، عمران خان کے والد کے ایسٹس، میاں نواز شریف کے والد کے ایسٹس، باقی جتنے بھی پولیٹکس ہیں ان کے والدین کے ایسٹس چیک کر لیں. میں تو ویسے ہی اس بات کا حامی ہوں کہ جو اس کے بعد جتنے ایسٹس میں جس کے اضافہ ہوا ہے وہ ویسے یہ بات ٹھیک ہے. ویسے شبلی فراز صاحب ان کی آفر تو ٹھیک ہے، شرط قبول ہے تو یہ بات کریں. مطلب آصف علی زرداری صاحب اور یہ سارے تماشا بنا رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو اور حاکم علی زرداری اس کے علاوہ کیا تھا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آج کل انہوں نے جائیدادیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ دونوں کی گفتگو میں یہ ہوگا کہ یہ اپنی بارے میں بات نہیں کر رہے، یہ صرف یہ پروو کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح کے ہیں. ان کی یہ کوشش ہے، لیکن نہیں لیڈرشپ الحمدللہ ہماری لیڈرشپ ہمیں آنیسٹلی جینوئنلی فرام دا ہارٹ ہمیں فخر ہے اپنے لیڈر پہ. آیا میرا سوال ان سے بنتا ہے، آیا یہ چاہیں گے نہیں ادھر آسان کر دیتے ہیں، بھی جلدی پورا ہو جائے، آیا یہ اپنے بچوں کو، یہ چودھری صاحب اپنے بچوں کو نواز شریف یا آصف زرداری بنتا چاہا دیکھیں گے؟ لیڈرز پہ اپنے فخر ہے ہم دونوں کو بھی، یا میں دیکھنا چاہوں گا اپنے بیٹے کو عمران خان کی صورت میں؟ میں تو اپنے بیٹے کو عمران خان، میں تو آصف علی زرداری. ان سے پوچھیں یہ اسی وصول سے کہہ سکتے ہیں؟ آپ چاہیں گے آپ کا بیٹا جو ہے وہ میاں نواز شریف جیسا بہت آسان کر دیتا ہوں. چوہدری صاحب ایک منٹ، اگر نواز شریف نے
پاکستان کی خدمت زیادہ کی ہے, عوام کو سہولیات زیادہ پہنچائی ہیں, تو میرا بیٹا بنے گا نواز شریف. اور اگر عمران خان نے کی ہے, اگر عمران خان نے زیادہ خدمت کی ہے, آج لوگ عمران خان سے خوش ہیں, تو میرا بیٹا بنے گا عمران خان. یہ آپ عوام سے پوچھیں, ان کیمرہ مینوں سے پوچھیں, جاتے ہوئے اپنے ڈرائیور سے پوچھیں بالکل کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی کب تھی, وہ نواز شریف کی وجہ سے تھی یا عمران خان کی وجہ سے ہے؟ جواب آپ کو مل جائے گا. چودھری منظور صاحب آپ وزیر اعظم جواب دیا ہے, بالکل کلیئر جواب ہے. چودھری صاحب سے بھی لے لوگ رو رہے ہیں, چودھری منظور صاحب آپ کیا چاہیں گے آپ کا بیٹا آصف علی زرداری بنے؟ آپ اپنے ڈرائیور سے پوچھ لیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ معافی مانگیں. اس ملک کے اندر لوگوں کی اخلاقی اور باقی داستانیں ہیں, کون کیا بنے گا اس کو رہنے ہی دیں تو بہتر ہے, اس طرف نہ ہی جائیں تو بہتر. لیڈرز کی بات ہو رہی ہے, کون کیا بنے گا اور کسے کیا بننا ہے, گھبرانے کی کیا بات ہے؟ نہیں, میں بھی لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, میں بھی لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, میں بھی لیڈرز کی بات کر رہا ہوں. کیا کہا ہے آپ نے؟ غلط کہا ہے نا. آپ کو پتا ہے کیا ہے. میں نہیں جانا چاہتا. کیوں ہے؟ میں تو کوئی نہیں چاہے گا کہ پورے دبنگ اس سے کہتا ہوں کہ میں چاہوں گا کہ میرا بیٹا عمران خان کے نقش قدم پہ چلے. آیا یہ کہہ سکتے ہیں نواز شریف, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آصف علی زرداری؟ یہ گول مول جواب دیے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, بتا رہا ہوں کہ کلیئر ہے کہ ملک کی خدمت نواز شریف نے کی ہے. میں یقیناً چاہوں گا میرا بیٹا نواز شریف ملک کی خدمت کرے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 3 دفعہ پرائم منسٹر, آپ نے ایک عزت نفس کی بات کی تھی. بالکل, جس شخص میں عزت نفس نہیں ہے وہ شخص انسان ہے ہی نہیں. اگر آپ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہتے ہوئے آپ ایک ایسے اغوان, ایک جونیئر لیول کے ایک اس کے ساتھ ملتے ہیں, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو, محب کو, جو کہ پاکستان کے بارے میں مغلظات بکتا ہے, جتنی گندی ترین ہوتی ہے, آپ نے اس کو بٹھائے ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس کا جواب آپ دیں. چلیں, اچھا سر میں ذرا بریک لوں گی, لیکن چودھری منظور صاحب ایک اور بات, چونکہ عمران خان کے چیلنج کی بات ہو رہی تھی, اب یہ پیپلز پی ٹی آئی سندھ کا رخ بھی کر رہی ہے, تو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی اسی چیلنج کا حصہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اب سندھ میں جو ڈاکو راج ہے نا, وہ وفاقی حکومت ختم کرے گی. وہ سندھ میں اپنی حکومت چاہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پورے پاکستان میں تو بن گئی ہے. تیار ہیں آپ مقابلے کے لیے؟ بالکل تیار ہیں, ہم بالکل تیار ہیں. اور پارس دیکھیں, یہ کوئی نئے کون آ رہا ہے, وہ جو 2 مہینے پہلے الیکشن ہارا تھا اور وہ گالیاں دے رہا تھا عمران خان کو, وہ یہاں پہ کرے گا پی ٹی آئی کو. کہہ رہے ہیں منشیات سارے وہ ہیں جو پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. دیکھیں کون نہیں لڑ رہا, اور وہ ابھی وہ دیکھیں اس نے گلے شکوے کیے ہیں پیر پگاڑا نے کہ ہماری پارٹی توڑ رہے ہیں, ہم اتحادی اور ہماری پارٹی توڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کام کریں گے جو سندھ حکومت نہیں کون سا نیا ہے, وہ سندھ حکومت نہیں کام کر سکی. وہ کہہ رہے ہیں اسمگلنگ کو ختم کریں گے, 162 ارب روپیہ دینا, منشیات کو ختم کریں گے, کراچی کو 162 ارب روپیہ دینا. بات تو سن لینا, کراچی کو 162 ارب روپیہ تو دینا, کامنٹ دیا تھا, میں کراچی کو 162 ارب روپیہ تو دینا. اچھا, میں ایک ادھر کلیریفیکیشن چاہتا ہوں. انہوں نے بڑے ایک لوز کامنٹ دیا تھا مراد سعید کے بارے میں, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. مراد سعید ایک ایسا وزیر ہے جو کہ محنتی بھی ہے, ایماندار بھی ہے, وہ پانی بھی نہیں پیتا اپنی منسٹری کا, اور اس کے بارے میں انہوں نے کام کر رہے ہیں. تو جی انہوں نے ان کا نام دے دیا کہ جی مراد سعید نے چونکہ حبیب بینک کے ساتھ یہ کیا تھا. فور گاڈ سیک, جی مراد سعید ایک بڑا, ایک آنیسٹ, ایک بڑا سمپل رولز کے تحت اس نے نہیں محنتی منسٹر ہے. اس کا ٹینڈر ہی فلوٹ نہیں ہے. میں این ایچ اے کے اندر جو سکینڈل جائیں, عدالت جائیں, آپ عدالت جائیں, بجائے اس کے کہ آپ نے ایک ایسا کامنٹ کر دیا. عدالت کا کیا ایشو ہے, عدالت کا کیا ایشو ہے, کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات میں وزن ہے تو آپ اس کو لے جائیں. کیوں نہیں تحقیقات, آپ کے لوگوں کو نیب گرفتار کیوں نہیں کرتی؟ پہلے نیب گرفتار کرے آپ کے لوگوں کو, جس طرح سے باقیوں کو کرتی ہے. ہمارے انہوں نے یہی تو ہمارا رونا ہے, یہ انہوں نے مل کے بنایا نیب کا چیئرمین, اور انہی کے خلاف وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. نہیں, انہی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. کیا بات کر رہے ہیں, مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی اور کیسز ہیں جو کہ نہیں ہو رہے, تو اس میں ہم تو نہیں ہے. اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تو آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. یہ پروف کریں نا, دونوں نے مل کے آپ پروف کریں کہ جی نہیں, مشرف کے دور میں یہ نیب بنی تھی, کیسے خریدی, آپ بھی بتائیں. یہ آپ کے جو اکاؤنٹ ہیں, چودھری صاحب چیئرمین تو آپ نے لگایا تھا اور پی پی ایم ایل این نے مل کے لگایا تھا نیب کا. ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا تھا, ضیاء الحق کو اس لیے لگایا تھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کر دے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟
کون سا آرگومنٹ ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے لوگ ایک منٹ ذرا ہم قانونی بات کر رہے ہیں، کیا پی ٹی آئی کے ہمارے کنٹرول میں ہوتی اپنے ایک ہتھیار کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساروں کی جائیدادیں ضبط ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جب یہ بری ہو جاتے ہیں، عدالتیں ہوں یا نیب ہو، جب بری ہو جاتے ہیں اس وقت تو جی بالکل کہ جی حق کی فتح ہوئی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، بڑی دو عدالتوں سے ہوتے ہیں یار، یہ کیا بات ہے؟ جب ان کے خلاف ہوتا ہے جب یہ بات کر لیں جی چودھری منظور صاحب ان کو بس۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، دوائیوں کے سکینڈل میں کوئی گرفتاری ہوئی ہے؟ نہیں۔ مجھے بتائیں، چینی کے سکینڈل میں کوئی گرفتاری ہوئی ہے؟ آٹے کے سکینڈل میں کوئی گرفتاری ہوئی ہے؟ پیٹرول کے سکینڈل میں کوئی گرفتاری ہوئی ہے؟ ایل این جی کے سکینڈل میں کوئی گرفتاری؟ یہ تماشا ہے ایک بنا ہوا، آپ ایک کے لیے اور اصول، دوسرے کے لیے اور اصول، یہ نہیں چل سکتا۔ اس پہ عمل ہوگا، 2 درجن سکینڈل ہے ادھر، کے پی کے 2 درجن سکینڈل ہے، چودھری منظور صاحب وہ کہتے ہیں درجن سکینڈل ہے، کوئی گرفتار ہوا ہے؟ انکوائری کرائی ہے، ہم نے رپورٹیں پبلک کی ہے، اس سے پہلے حکومتوں نے کیا یہ؟ اور رپورٹ پبلک کرنے، لوگوں نے چاٹنا ہے۔ جب چینی 110 ریکارڈ پہ آ گیا ہے نا، ریکارڈ پہ آ گیا ہے، آپ جب آٹا 35 سے 70 پہ چلا جائے گا، لوگوں نے چاٹنا ہے اس کو، ان رپورٹوں کو چاٹنا ہے، اس کھانا ہے انہوں نے۔ ابھی اس کی بات کر لیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ گھی 160 سے 360 پہ چلا جائے گا، لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ اپنے کیمرہ مینوں سے پوچھیں ذرا، پیٹرول کہاں چلا جائے گا، گیس کے بل کہاں جائے گی، بجلی کے بل کہاں پہ چلے گے؟ سر ویسے مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ابھی میں اس کے اوپر بات کرتی ہوں، آپ ڈالر کہاں پہنچ گیا، پیٹرول جی نہیں، آپ کی فوڈ انفلیشن 110% ہے، فوڈ انفلیشن 110%۔ چودھری منظور صاحب، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں وہ مہنگائی مٹاؤ پروگرام لے کر آ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ 2 سالوں میں کیا وہ مہنگائی مٹاؤ پروگرام مہنگائی ختم کر لے گا یا نہیں۔ بریک یہ مہنگائی نہیں، غریب مٹاؤ پروگرام لے کر آ رہے ہیں، غریب مٹاؤ، یہ غریب مٹاؤ پروگرام لے کر بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا۔ اچھا شبلی فراز صاحب، ایک اور اہم ایشو پہ ذرا بات کرتے ہیں، اور وہ ہیں الیکشن اصلاحات۔ سر وزیر اعظم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے جو الیکشن ریفارمز ہیں ان کو مشروط کر دیا ہے۔ آپ نے کل وزیر اعظم کو ان مشینز کا معائنہ بھی کرایا ہے، اور 12 ہفتے کی محنت کے بعد آپ کی وزارت نے یہ کام کیا ہے، ایسے تیار کیا ہے ان مشینز کو۔ وزیر اعظم مطمئن تھے کل؟ بالکل جی، بہت مطمئن تھے اور بہت خوش تھے، کیونکہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جہاں تک اس مشین کا تعلق ہے، یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا تھا 2013 میں، یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہمارے الیکشنز متنازع رہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا ٹیکنالوجی کا ہمیں سہارا لینا پڑے گا۔ ان کو کیسے مطمئن کریں گے اپوزیشن کو؟ دیکھیں ہم کریں گے، اس وقت دیکھیں نا ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف ایک مشین نہیں ہے، یہ پورا ایک انقلاب ہے جو آپ کی الیکٹورل پالیٹکس کو، آپ کی سیاسی جو ایک کلچر ہے اس کو بھی چینج کرے گا، اور یہ پارلیمنٹ کی جو ساکھ ہے اس کو بھی بڑھائے گا، کیونکہ اس میں جو ریگنگ کے جو چانسز ہیں وہ 0 ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس مشین کے بارے میں کہ دیکھیں یہ مشین جو کہ جس طرح آپ نے درست کہا کہ یہ پچھلے 12 ہفتے میں، اس سے پہلے بھی ایک مشین 2014 میں جی ٹھیک ہے جی، اس کی جو وہ مشین تھی اس میں جو الیکشن کمیشن کے، دیکھیں الیکشن کمیشن کی اپنی ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ کوئی 60 سے 70 پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں کہ آپ کو ہر سیکیورٹی، اس کی ہر چیز جو آپ نے ان کو مد نظر وہ ہم نے ان کو مد رکھا، یہ 99.9%، ٹھیک ہے، یہ اس کو پورا کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مشین پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک 12 کروڑ لوگ، 120 ملین لوگ ٹیکنالوجی سے متعارف ہوں گے، یعنی جو ووٹ کر رہے ہوں گے، یہ پوری دنیا میں ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل وہ ہوگا، ایک تہوار ہوگا جس میں کہ آپ کے کھیتوں میں، آپ کے ہر کونے کریے میں آپ کے لوگ سے متعارف ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ عملے کو بھی ٹرین کرنا ہوگا اس کے لیے، اور عام ووٹر کو بھی آپ کو بہت سمپل ہے، اس لیے اس کی میں 3 خصوصیات بتا دیتا ہوں بڑی جلدی، جس میں کہ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ یوزر فرینڈلی ہے، یعنی کہ استعمال میں بہت آسان ہے، ووٹر کے لیے بھی اور جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہے اس کے لیے بھی۔ نمبر 2 کہ اس کو آپ نہ ہیک کر سکتے ہیں، نہ اس میں بگز ڈالی جا سکتی ہیں، کیونکہ اس کا کوئی بیرونی دنیا سے تعلق نہیں ہے۔ نمبر 1 انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے۔ الیکشن کو کرنے کے تو اور بھی بے شمار طریقے ہیں، آپ جانتے ہیں اس میں، لائک سر بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں اگر یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا، میں 2 باتیں تو یہ ہو گئی نا کہ ایک تو انٹرنیٹ سے یہ اسٹینڈ الون پروجیکٹ ہے، یہ اسے فول پروف بنا دیتی ہے، یہ بات بالکل فول پروف بناتی ہے۔
اس میں جو ہے تو ووٹ ضائع نہیں ہوں گے, 0 ووٹ ضائع ہوگا, بیکاز اب تک کی جو الیکشن کے اعداد و شمار ہیں, ماضی کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں 3% ووٹس ضائع ہوتے ہیں, یعنی 3% مینز تقریباً 17 سے 18 لاکھ ووٹ ضائع ہوتے ہیں. اس میں کوئی 0 وہ ہوگا. آپ کا جو الیکشن کا ریزلٹ ہے, دیکھیں الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد جو ریگنگ ہوتی ہے یہ ان دونوں کو ایڈریس کرتا ہے. بایو میٹرک سسٹم ہے اس میں؟ نہیں, بایو میٹرک سسٹم یہ نہیں ہے. تو سر نادرا کا پورا ڈیٹا بیس تو بایو میٹرک ہے, بینکنگ سسٹم بایو میٹرک ہے, بایو میٹرک نہیں ہوگا تو آپ کیسے شناخت کریں گے کہ کون ووٹر کی؟ یہ ایک اور سٹیپ ہے. جب ووٹر آئے گا نا, اگر آپ یو وانٹ می ٹو واک تھرو اٹ, بالکل بتاتا ہوں. اس میں ہم نے جب ووٹر آئے گا اپنے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ, باہر الیکشن کمیشن کی جو بھی ووٹر لسٹ ہے وہ ہوگی, اس میں اس کا نام ٹک ہوگا. آئی ڈی کارڈ کی ویریفیکیشن کیسے ہوگی؟ یہاں تو جعلی آئی ڈی کارڈز بھی بن جاتے ہیں. دیکھیں جعلی آئی ڈی کارڈ یہ پروسیس بھی جاری ہے. نادرا بالکل کتنی 4 ملین ووٹرز, وہ آئی ڈی کارڈ جو ہے نا, وہ مہربانی ہے ان کی کہ انہوں نے جس طرح کے اس میں کھلا کھاتا رکھا ہوا تھا, ہم اس کی صفائی کر رہے ہیں. بالکل اس کی ہم نے صفائی کر لی ہے. ووٹر جو ہے تو آئے گا, اس کے بعد پریزائڈنگ آفیسر کے پاس آئے گا, وہ اس کا وہ ویریفائی کرے گا, اور یہ جو مشین ہے اس میں اسی حلقے کی ووٹر جو لسٹ ہے. اور پہلی بات یہ کہ ہر مشین کا ڈفرنٹ ڈی این اے ہوگا, یعنی کہ اس میں الیکشن کمشنر کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ مشین کس حلقے میں جائے. بھارت میں اتنی شکایات ہیں, بھارت میں دیکھیں یہ مشین دیکھیں نہیں ہیک, یو ایس کے اندر بھی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں ہیک کس طرح کیا جاتا ہے. جب آپ کا انٹرنیٹ سے کنیکشن ہو, جب ہے ہی نہیں کنیکشن تو کیسے ہیک ہوگی؟ یعنی کہ ایک بندے کا دل نہیں ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک کیسے ہوگا؟ وہ کہتے کوئی چپ بھی ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی خاص چپ ڈالی جائے گی. نہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بالکل اس میں کوئی آپریٹنگ سسٹم, وہ اینڈرائڈ سسٹم ہے جس میں کہ آپ ہیک بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے آپریٹنگ سسٹم اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں جو جانتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جب آپریٹنگ سسٹم نہیں ہو, جب اس کا باہر کی دنیا سے تعلق نہ ہو, یعنی انٹرنیٹ یا وائی فائی سے ہو ہی نہیں, تو اس میں جو ہے بالکل آپ کو انسٹنٹ جو ہی الیکشن ختم ہوگا پریس کریں گے, فارم 45 بھی نکل آئے گا, اینڈ یو نو دیٹ وڈ بی اٹ. خدشات دور ہوئے اتنے اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں میں چاہوں گا ہم پریزنٹ کریں گے ان کو, ہم ان کو بالکل چانس دیں گے. خدشات آپ کو بتاتے ہیں, بالکل یہ مشین کو دیکھ کے تو کریں. ہمیں خطرہ کیا ہے اس مشین سے؟ اس کی مثال بالکل ایسے ہے. پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ ایک بڑا لطیفہ چل رہا تھا کہ ایک بندہ فوج میں خاکی وردیاں رنگ کرتا تھا, رنگ ساز تھا, 30-35 سال ظاہر اس نے ایک ہی کام کیا, خاکی وردیاں رنگ کرتا رہا. ریٹائر ہوا, اس نے اپنے محلے میں دکان کھول لی کپڑے رنگ کرنے کی. ایک خاتون ہے, انہوں نے کہا جی مجھے دوپٹہ رنگ کروانا ہے پنک کلر کا. اس نے زندگی میں خاکی کے علاوہ کوئی رنگ ہی نہیں کیا تھا. اس نے کہا جی آپ خاکی رنگ کروا لیں, بڑا اچھا کلر ہوتا ہے یہ. خاتون نے کہا بھائی میرا باقی جو لباس ہے وہ پنک ہے, مجھے پنک دوپٹہ چاہیے. اس نے کہا آپ کی مرضی ہے, لیکن خاکی بہت اچھا رنگ ہوتا ہے, بڑا گریسفل ہوتا ہے, تو آپ خاکی کروا لیں. اس نے کہا آپ دوپٹہ میرا واپس کر دیں. کہتا ہے نہیں میں رنگ کر دوں گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رنگ میں ڈالوں گا پنک, نکلے گا خاکی. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. اب مشین میں ہوگا یہ کہ ووٹ کو ڈالے گا جناب شیر کو, ووٹ ڈالے گا کوئی تیر کو, نکلے گا بلے گا. کیسے نکلے گا؟ میں آپ کو کنسرن بتا دیا ہے نا, کیسے تو یہ بتائیں گے کہ کیسے کریں گے. ہم ان کی اس کی مینوورنگ کیا ہوگی وہ بھی یہی کریں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے کہا نا ہیک کرنے کا سسٹم, آپ آ جاتے ہیں حقائق پہ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دنیا کے جن ممالک میں یہ ایکسپیریمنٹ ہوا ہے, فلاپ ہوا ہے, وہ لوگ واپس چلے گئے ہیں اپنے باقی سسٹمز کے اوپر جو جس ریلیونٹ ملک کے اندر ہے. سر امریکہ میں بھی یہ سنیں نا, اب یہ وہ سسٹم جو کہ بیشتر ممالک میں, اور شبی صاحب کو پتہ ہے, یہ باخبر مطلب شخصیت ہیں کہ یہ فلاپ تجربہ ہوا ہے. ہمارے پڑوس میں بھی, مغربی ممالک میں بھی کسی نے اس کو پرماننٹلی اپنا وہ نہیں رکھا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ ہیک بھی نہیں ہو سکتا اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھی, ہم نے اصلاحات کی جو بات کی ہے, آپ نے دیکھی ہے مشینز کو, تو دیکھے بغیر آپ مسترد کریں گے تو میں نہ مانوں والی بات ہے. آپ ایسا نہیں, بعض آپ خود کو پروفیسر کہتے ہیں, انجینئر ہیں, ان کو کہیں ذرا معائنہ کر لیں. وہاں تک بات جو ہے وہ بات کی بات ہے. فیز 2 ہے وہ, فیز 1 میں میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے آپ کا کمپیوٹر پڑا ہے, لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے, اس کا سافٹ ویئر آپ کے پاس ہے, اس کی ہر ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے. یہ کنسرن ہے کہ آپ جو گورنمنٹ جو ماڈل لے کے آ رہی ہے, اگر وہ ہیک ہو گیا, آپ کے پاس ایک ماڈل اس سے پہلے آیا تھا, وہ کیا تھا منسٹر صاحب, کون سے والا, وہ جو RTS کے کیا تھا, RTS وہ آپ ایک جواز دے رہے ہیں آپ کے, وہ بیٹھ گیا تھا. اچھا وہ الزام ہے, وہ آپ لائے تھے, یہ دور میں آیا تھا. جیسے ہی جناب اپوزیشن کی سیٹیں آنی شروع ہوئی, جو آج کی موجودہ اپوزیشن ہے,
وہ RDS بالکل بیٹھ گیا جناب. شہباز شریف نے کہا تھا حکمت عملی کا مسئلہ تھا ہماری پارٹی کے اندر. تمام رزلٹ جو ہیں وہ تبدیل ہوئے. لوگ رات کو مٹھائیاں بانٹ گئے, ڈھول مار کے سو گئے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں, صبح پتہ لگا ہارے ہوئے ہیں. انہوں نے خود اعلان کر دیا پارٹی کے اندر خرابی یہ سارا کچھ بھول گئی ہے. اس بات کا خطرہ ہے. اور باقی تو اتنے فہم ہے نا کہ جناب وہ ہماری اگلی حکومت میں آپ دیکھیں کہ ہم بڑا کمال کریں گے. میں پوچھوں گا کہ یہ آپ کو خبر کو عوام نے دی ہے اور کون سی عوام نے دی ہے؟ سر مجھے لگ رہا ہے صرف اعتماد کا فقدان ہے اور کوئی بات نہیں. اس سے پہلے کہ آپ چودھری صاحب کی طرف جائیں, میرا ایک کامنٹ ہے. دیکھیں یہ صرف ڈیجیٹل نہیں ہوگی, جب وہ پریس کرے گا بٹن ادھر سے بیلٹ پیپر نکلے گا, جو ووٹر ہے وہ دیکھے گا کہ جی بیٹ پہ ہے تو بیٹ پہ وہ جو ہے اس کو اپنی تسلی کر لے گا, پھر اس کو بیلٹ باکس میں. تو جو بیلٹ پیپر ہیں وہ بھی موجود رہیں گے, اور جو ڈیجیٹل ریکارڈ ہے ادھر 100 ووٹ پڑے ہیں ادھر 100 وہ ہوں گے. اب چودھری منظور صاحب کے کنسرنز آپ سن لیں. چودھری منظور صاحب, حکومت کو شکوہ ہے کہ آپ کی قیادت نے بھی EVM کو ریجیکٹ کر دیا. سر کیا صرف اعتماد کا ہی فقدان ہے کہ بس ان کی نیت پہ شک ہے آپ کو, یا کوئی ٹیکنیکل ریزن بھی ہے آپ کے پاس؟ شک تو بہت زیادہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس شخص کو ابھی لے کر آئے ہیں طارق ملک کو, میں بالکل اس کا بھی معترف ہوں, میں خود بھی معترف ہوں نادرا کا چیئرمین. وہ ہمارے دور میں پہلے ڈپٹی چیئرمین رہے پورے دور میں, اور پھر 2 سال چیئرمین رہے نادرا کے, اور آج یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ بڑا غلط ہوتا رہا ہے. کیا مطلب ہے, کوئی بات کرنے سے پہلے یہ سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ سارے تجربات کیے تھے, ہم نے یہ سارے تجربات کیے تھے. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں, اس ملک میں مشینیں پارٹیاں توڑتی ہیں. اس ملک کے اندر پیٹریاٹ پیپلز پارٹی سے بنائی تھی, وہ مشینوں نے بنائی تھی. نون لیگ کو مشینوں نے توڑا ہے. کیا بات کر رہے ہیں, یہ ووٹنگ کے دوران کی بات کر رہے ہیں چودھری صاحب. اور پھر اس سسٹم کے اندر میں نے پتا کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں کہ ہر دوسرا ووٹ کسی اور کو چلا جائے, ہر 5واں ووٹ چلا جائے, ہر 10واں ووٹ چلا جائے, تو جا سکتا ہے. اس کے اندر آپ نے کمانڈ تو کوئی نہ کوئی دینی ہے نا. یہ کیسے آٹومیشن سے تو نہیں, کوئی نہ کوئی چیز تو آپ نے ڈالنی ہے نا, کوئی نہ کوئی کمانڈ. کیونکہ میں نے انڈیا کے اندر بھی دیکھ کر آیا ہوں, پہلے میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. میں انڈیا میں EVM الیکشن کمیشن میں دیکھ کر آیا ہوں, وہاں پہ ڈیمو دیکھ کر آیا ہوں. میں نے اس پہ ووٹ ڈالا ہے اس بار قصور بار کے اندر, اور یہاں پہ ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. اس ملک کے اندر آپ اس کو جب چاہے کرپٹ کر لیں, اصل کام جو کر سکتے ہیں آپ, اصل اور لیٹسٹ کدھر سے آ گئی, جو اصل کام کرنے والا ہے اگر یہ کر سکتے ہیں, جو کہ یہ نہیں کریں گے, یہ اس کو بایو میٹرک کر دیں. طارق ملک صاحب سے پوچھیں, وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بایو میٹرک میں کر دوں. ہمیں 2012 میں طارق ملک نے کہا تھا کہ میں کر دیتا ہوں آپ کو. بایو میٹرک کرنا اس میں سے جائے بندہ جائے انگوٹھا لگائے, بات انگوٹھے جنو دیکھیں, آپ اپنی بات نہیں کریں نا. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی موبائل ویریفیکیشن نہیں کر سکیں بیکاز ان کی نشانات مٹ جاتے ہیں. آپ بایو میٹرک کر لیں انگوٹھے سے اور کارڈ سے بھی, کارڈ سے بھی دونوں ہو سکتی ہیں, دونوں ہو سکتی ہیں. اور اس کے اندر سے ووٹ نکل آئے گا, ووٹ نکل آئے گا, میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں, اس میں سے ووٹ نکل آئے گا. آپ ووٹر کو کہیں اس کو سٹیمپ کرے اور صندوقڑی میں ڈال دے, تاکہ اسے پتا ہو میں جو ووٹ ڈال رہا ہوں. وہ لگتا ہے کہ دنیا کے ہر شعبے میں ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے, لیکن اس لیے کہ وہ آپ پہ اعتماد ہی نہیں کسی کو. ٹیکنالوجی پہ دیکھیں چودھری صاحب, دیکھیں پوری طرح سے ہم نہیں, پرانی ٹیکنالوجی نہیں ہے یہ بات. دیکھیں چودھری صاحب, میں آپ ایک سجیشن دے رہے ہیں نا, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. شبلی آپ کی ووٹر لسٹ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا, آپ کا یہ جو پرچیاں کاٹ کر اور ووٹ ڈھونڈنا اور یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا, پورا پروسیس ختم ہو جائے گا. یہی تو کہہ رہے ہیں, وہ جائیں گے. اب سر آنکھوں پر آپ کی جو بھی تجاویز ہیں, سر آنکھوں پہ ابھی آپ تجاویز دے رہے ہیں, بالکل یہ بڑی پازیٹیو بات ہے, ہم اس کی قدر کرتے ہیں. اور آپ جو ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ اس کو دیکھیں, اور جو بھی ہوگا ظاہر ہے کہ اس میں ہم نے سب کے مل کے, یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے پورا قومی مسئلہ ہے. اور مجھے لگتا ہے صرف عمران خان نے الیکشن لڑنا ہے, اکیلے ہی سب کچھ کیا. یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ سجیشنز آپ دے رہے ہیں, آپ بالکل دیں. الیکشن اصلاحات یہ نیت ہے. آپ کہتے ہیں یہ رکاوٹ ہے, کہتے ہیں آپ رکاوٹ ہے. جو لوگ کشمیر کے ایشو پہ, ہم نے ایک سولوشن پیش کر دیا, اب یہ آئیں اس کو ٹیسٹ کریں, جو بھی ان کے خدشات ہیں ہم بالکل اس کے لیے حاضر ہیں. پارس جی, اچھا چودھری صاحب, ان مشینوں کو دیکھیں گے آپ, ان کا معائنہ کریں گے. جو وزیر اعظم کشمیر کے ایشو پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو بندہ انڈیا اٹیک کرتا ہے پاکستان پہ, اس پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ EVM کو زیادہ بڑی بات ہے اس سے. اچھا سر, آپ ان مشینز کا معائنہ کرنے کے لیے تیار ہیں چودھری منظور صاحب؟ آپ لوگ اس کو دیکھیں گے, بے شک جو ایکسپرٹس ہیں ان کی ہیلپ لے لیں.
بہت بہتر مشینوں کے معائنے کیے ہوئے. مجھے دیکھی نہیں ہے اور اس سے بہتر. سر وہ تو آپ نے انڈیا میں دیکھی تھی نا بہت پہلے. وہ کہہ رہے ہیں شبلی فراز صاحب کہ ہم نے نہیں, میں نے پاکستان میں یہ ہائی کورٹ, اور بھائی یہ ہائی کورٹ کا الیکشن ای وی ایم پہ ہوتا ہے, بار کا الیکشن, لاہور بار کا الیکشن سارے ای وی ایم پہ ہو رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں سر؟ میں نے دیکھے ہوئے ہیں سارے. وزیر اعظم میں نے ووٹ کاسٹ کیے ہوئے ہیں. یہ تو فرض کر رہے ہیں نا, میں نے ووٹ کاسٹ کیا. دیکھیں پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کے فلور پہ, دیکھیں پارلیمنٹ کے فلور پہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ دیکھیں ای وی ایم تو ایک حصہ ہے نا پورے الیکٹورل ریفارمز کا, اس میں آئی ووٹنگ بھی ہے, اور اس پہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہوا ہے اپنے فیصلے میں کہ آپ کو جو آئی ووٹنگ ہے یا جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس کو ہم ٹیسٹ بھی کریں گے. ہم ان کو مختلف جو ضمنی الیکشن ہوں گے اس میں بھی ٹیسٹ کریں گے. لیکن ایک مشین ابھی دیکھی نہیں ہے انہوں نے جو کہ ابھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی پچھلے بالکل یقین نہیں کرتے. آپ دیکھیں مسئلہ لگ رہا ہے یہی, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن ہم ان کے گھر جائیں گے ان کو بتانے کے لیے. بے شک نہ ہے, نیت پہ شک کر رہے ہیں وہ. نہیں دیکھیں نیت پہ شک کرنا اس لیے ہے بیکاز دیکھیں نا جو پرانا سسٹم ہے نا وہ سوٹ کرتا ہے ان کو, اور یہ جو ہمارا والا سسٹم ہے یہ پاکستان کی سیاست کو سوٹ کرتا ہے. یہ ٹرانسپیرنسی رہے گا, یہ کریڈیبلٹی لائے گا. ہم نے 2012 میں ٹی آئی پی اور ہیوی الیکٹریکل انجینئرنگ کو بلایا تھا, ایچ ای سی کو, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ بنا کے دے سکتے ہیں. ٹھیک 2012 میں وہ بنا کے دینے کے لیے تیار تھے. یہ نہ ماننے والی باتیں آپ پہلے آپ دونوں دیکھ لیں. کہیں اور ہے. ٹھیک سر, اب اگر انہوں نے آپ لوگوں کی مرضی کے بغیر انہوں نے یہ قانون سازی کر لی, الیکشن کمیشن مان گیا کہ اس کو ہم یوز کرنے کے لیے تیار ہیں, پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں پہلے تو جو بحث ہو رہی ہے نا, میں شارٹ سا کمنٹ اس پہ کر دیتا ہوں کہ میں نے مشین نہیں دیکھی اور بغیر دیکھے مسترد کر دی. حکومت کو تو دیکھا ہے. اب منسٹر صاحب نے کہا جناب کہ ان کو تو جانتے ہیں نا, ہم سب جانتے ہیں. اچھا تو آپ تعریف کرتے ہیں ایماندار آدمی ہیں, تو اگر انہوں نے کام کیا ہے, میں بات کہہ رہا ہوں, میں شبلی فراز کی بات کر رہا ہوں. نہیں میں پورے اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں جو جس کو اس وقت یہ چلا رہے ہیں یا جس کو انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی پچھلے سسٹم کے جو بینیفیشری ہم لوگ ہیں, پچھلے سسٹم سے جتنا فائدہ آپ لوگوں نے 2018 کے الیکشن میں اٹھایا ہے اتنا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں اٹھایا گیا. میں نے بتایا رات کو جیتے ہوئے بندے جو بیچارے جیت کے سوئے تھے صبح سارے وہ آ رہے ہیں. شہباز شریف انٹرویو دیکھا تھا, انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہماری حکمت عملی 2018 کے الیکشن میں کمزور تھی. دیکھیں شہباز صاحب نے جو بات کی ہے نا, وہ چند لفظ آپ بیچ میں سے ایسے وہ کٹ پیسٹ کر لیتے ہیں آپ, ایسا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ ہر پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ پچھلے الیکشن میں ہمیں اس سے بہتر پرفارم ہم کر سکتے تھے, اس سے بہتر الیکشن لڑ سکتے تھے. کیا خرابی تھی آپ مجھے بتائیں. نہیں کوئی وضاحت نہیں ہے سر. امتحان کی تیاری سنیں نہیں, آپ بہت آگے چلی گئی ہیں. ہر امتحان کے بعد, ہر الیکشن کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں سے بہتر بھی کر سکتا تھا. ان چیزوں میں محنت کی کوئی اینڈنگ ہوتی ہی نہیں ہے. 3 سال سے آپ کی پارٹی دھاندلی کے بیانی پہ کھڑی ہے کہ انہوں نے ہمیں خطرہ صرف وہی ہے جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی میں مسئلہ تھا. پارٹی میں حکمت عملی مشینوں سے ایک ہی خطرہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. ان کو جی ان کو اس وقت رنگ اگر پنک ہو تو پنک نکلے. ان کی پارٹی میں اس وقت دیکھ لینا, پھر ان کو بتائیں اس وقت پارٹی ان سے جی میری ہمدردی ہے. آپ اس پرائم منسٹر کو سجیشن دینے کی بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی قومی سلامتی کی میٹنگ میں نہیں آتے, نیوٹرل امپائرز لایا تھا گیم نہیں آتے, امپائر کے بغیر وہ کھیلتے ہی نہیں. پارلیمنٹ میں رکھیں گے آپ لوگ دیکھیں, اور اس کے بعد سر ان کو سجیسٹ کریں. بات کی بات ہے نا, لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اہم قومی سلامتی کے جو امور ہیں ان پہ ان کی دلچسپی کا عالم یہ ہے. ایسے ہی زور اس پہ دے رہے ہیں کہ بس مشینوں کے اوپر زور ہے. چلیں باقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مہنگائی اتنے ایماندار ہیں. الیکشن صحیح ہوگا تو بڑی چیزیں بدل جائیں گی. الیکشن صحیح ہوگا نا, جو ریگنگ کرتے ہیں سب کچھ بدل جائے گا. تو مان گیا نا کہ 2018 کا الیکشن صحیح نہیں تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم سیٹیں ملی ہیں. سر آخری بات سن لیں پھر کلوز کروں شو. جی چودھری صاحب, جی چودھری مزدور یہ اتنے ایماندار ہیں کہ یہ وزیر خزانہ جو بھی انہوں نے بنایا ہے. چودھری صاحب ایک منٹ ذرا, ہم نے الیکشن جیتنا تھا اس میں کم ملی ہے, یہ وہی کہہ رہے ہیں. وہی ہم نے اپنی الیکشن کمیشن میں ہماری سب سے زیادہ جو ہے تو وہ ہماری پٹیشنز ہیں. آپ جو لاتے رہے ہیں آپ تو صرف اپنی دونوں کو ملا کے ہم سے کم ہیں. نہیں میں سمجھ گیا, عوام نے کم دی ہوں گی نا. نہیں, عوام ہی دیتی ہے ووٹ اور سیٹس. نہیں چودھری منظور صاحب جو پیٹیشنز پڑھی ہیں آپ ہی کی تھی. سر سن لیں ذرا, ٹائم ختم ہو رہا ہے. ہماری جو سیٹیں چودھری منظور صاحب جو پیٹیشنز پڑھی ہیں, یہ یہاں پہ جنگ میں فیصل صالح یار صاحب کو 500 ووٹ سے ہرایا,
یہ اعجاز جاکھرانی 15,000 ریجیکٹ کر کے 5,000 سے رایا، وہ آج تک ان کے ریجیکٹڈ ووٹوں کی کاؤنٹ نہیں ہو سکی۔ خوشاب میں کیا ہوا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنے ایماندار ہیں کہ یہ جو وزیر خزانہ ان کا، بات تو سن لینا، میں نے 1,000 ووٹ بھی نہیں لیا، اس سے کیا تعلق ہوا؟ اس سے کیا تعلق ہوا؟ کہتے ہیں امیدوار ہی نہیں ہے آپ کے پاس، جماعت کا وزن پتہ چلتا ہے نا۔ سارے لوگ دیکھیں نا، کتنے لوگ 13 میں توڑے گئے، کتنے لوگ 18 میں توڑے گئے الیکشن لڑنے والے۔ یہ آپ اپنے نظریے سے چلے گئے، وہ مشینیں آپ نے نظریہ بنا دیا پیسے کو، اس وجہ سے آپ کی پارٹی بیٹھ گئی۔ نظریہ نہیں بنایا آپ کا، جو نظریہ وہ بھی مجھے پتا ہے، وہ بھی آپ کے نظریے کا بھی مجھے پتا ہے۔ چلیں سر ٹائم ختم ہو گیا، سن لینا، یہ اتنے ایماندار ہیں، اتنے ایماندار ہیں کہ یہ وزیر خزانہ 1 مہینہ پہلے کہہ رہا تھا کہ معیشت بیٹھ گئی ہے، اور 1 مہینے بعد اٹھ کر اس نے 4% پہ پہنچا دیے۔ یہ اتنے ایماندار ہیں، اور یہ فگر سے اس طرح سے چودھری صاحب آپ بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر شبلی فراز صاحب کو بلائیں گے اور ذرا اپنے کنسرنز جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھیے گا، ورنہ اسی سسٹم کے تحت الیکشن ہو جائیں گے، پھر آپ الیکشن ریزلٹس کو مانیں گے نہیں، پھر وہ رونا دھونا ہوگا۔ سر ویسے بلاول نے قبل از وقت الیکشن کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ بہت شکریہ چودھری منظور صاحب، شبلی فراز صاحب اور طارق حسن چودھری میں شرکت کے لیے۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔